पहले ये दो सूबों के दरमियान लग रहा था कि BLA जो है पंजाबियों को निशाना बनाता है, लेकिन अब ये लगता है कि उनका निशाना पाकिस्तान के सूबे नहीं है, पाकिस्तान है। टाइमिंग इस वक्त SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उससे पहले चाइनीज इंजीनियर पे हमला किया गया है, उसके बाद अब ये किया गया। इस टाइमिंग पे ये वाक़या करके एक मैसेज देना है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है। जब किसी ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठा ली फिर उससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। क्या वो गिले शिकवे इस हद तक पहुंच जाने चाहिए कि आप अलहदगी का ऐलान कर दें या इस तरह का कोई मुहिम चलाना शुरू कर दें? वो ख़तरनाक बात है। अली मीर गंडापुर रात को PTM के जिरगा जहाँ होना था उस जगह चले गए, मंजूर पश्तीन से भी बात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जिरगा होस्ट करूँगा। जो नेगोशिएट करने के लिए वो शख्स बना है जिसका नाम अली अमीन गंडापुर है, जिस पर उसकी पार्टी ट्रस्ट नहीं करती। और बिलावल भुट्टो के ज़ुबान से ये लफ्ज़ जुमला सुनना कि हमें नवाज शरीफ के विजन की ज़रूरत है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। बेसिकली दोनों ने एक दूसरे की अच्छी खासी तारीफ़ की। अस्सलाम वालेकुम, वी टॉक के साथ मैं हूं अम्मार मसूद साहब के साथ। आज 3 इशूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बड़ा अंदोहनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान के इलाके डक्की में, जहां पर बलोच दहशतगर्दों ने घुसकर एक माइन जो है वो वहां से 20 अफराद को जाम बहक कर दिया है। उसके अलावा भी अभी मज़ीद अमवात का खदशा है, तो उस हवाले से बात करेंगे। दूसरा, एक ब्रेक थ्रू हुआ है KP में, और वो अब KP के वज़ीर आला जो हैं अली मीर गंडापुर, उन्होंने कहा कि जी वो जो जिरगा था PTM का वो अब मैं होस्ट करूंगा और मैं उसका होस्ट बनूंगा। उस हवाले से भी क्या क्या होता रहा कल और क्या होने जा रहा है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जी आइनी तरमीम, आपको पता है कि वो हुकूमत से पीछे तो नहीं हट रही, अभी फ़िलहाल पीछे हटी है। उस हवाले से बिलावल की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, और उस हवाले से मज़ीद क्या होने जा रहा है और वो तरमीम कब तक लाजमी पेश हो जानी चाहिए, उस पर क्या हुकूमती तैयारियाँ क्या हो रही हैं, किन किन अरकान को वापस बुला लिया गया, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो जी सबसे पहले तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान के वाक़े के हवाले से बात करते हैं। आज सुबह ये खबर बड़ी वसीम साहब, ये जो है ना, देखिए हम सारे जो है अपनी तौर पे कोशिश करते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से कोई अच्छी खबरें, मीडिया में सारे लोग यही कर रहे हैं, अच्छी खबरें तलाश करें। किसी बच्चे ने कोई कारनामा किया है, कोई इम्तहान में फर्स्ट आया है, कोई खातून कांस्टेबल लग गई हैं, लेकिन जब कोई इस तरह का सानहा होता है तो उससे सारा तासुर उस सूबे के लोगों का, उस सारे समाज का और पूरे मुल्क का तबाह बर्बाद हो जाता है। और ये शायद जो दहशतगर्दों की इंटेंशन है वो भी यही होती है। वो नहीं चाहते कि इस मुल्क में कोई मस्बत खबर आए या ऐसी खबर आए कि जिस पर हम फ़ख्र कर सकें। हमारी उनके बकौल हमारे किस्मत में रोना धोना ही लिखा होना चाहिए। अच्छा, ये जो वाक़या हुआ दक्की का, ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। कान के अंदर BLA के दहशतगर्द घुसे और उसमें कानकुन जो थे वो माइनर्स भी थे, कम उम्र के लोग भी थे उनको, और ज़्यादातर जो माइनिंग हो रही है वो बाहर से ही लोग होते हैं। बलोच लोग उसमें मज़दूर के तौर पर काम नहीं करते, तो उनको अलग किया गया, उनकी लाइनें बनाई गई, फिर उसके बाद उनको गोलियों से उड़ा दिया गया। जो तकलीफ़देह बात है कि जो 20 लोग हलाक हुए हैं और अब इत्तला मिल रही है शायद एक और का इजाफा हो गया हो, 21 मरने वालों की तादाद हो गई हो। उनमें से 17 का ताल्लुक़ KPK से और 3 का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था। इससे पहले जो वाक़यात होते रहे हैं उसमें हमने ये सुना कि पंजाबियों को बस से उतार कर शनाख्ती कार्ड देख कर वहाँ पर गोली मार दी गई। ये जो वाक़या है ये उस सारे सोच की नफ़ी करता है। पहले ये दो सूबों के दरमियान लग रहा था कि BLA जो है पंजाबियों को निशाना बनाता है, लेकिन अब ये लगता है कि उनका निशाना हर काम करने वाला, हर मेहनत कश है, और उनका निशाना पाकिस्तान के सूबे नहीं है, पाकिस्तान है। और हर तरक्याती मंसूबा है। बेसिकली कोई भी काम जो नॉर्मल हालात दिखाए वहाँ पे, और कोई तरक्की का काम हो रहा हो, कोई सड़क का मंसूबा हो, कोई चीज़ बनने वाली हो, उस पर अटैक करना। और उसकी टाइमिंग को भी देखें हमारे भाई जी, कि टाइमिंग इस वक्त SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और उससे पहले चाइनीज़ इंजीनियर पे हमला किया गया है लाहौर में, कराची में, उसके बाद अब ये किया गया। तो इसकी टाइमिंग ये है कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होने जा रहा है ना, कुछ अच्छा हो रहा है। सऊदी इन्वेस्टर्स भी आए हैं, चाइनीज़ भी आ रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आएंगे, रशियन प्राइम मिनिस्टर होगा। इस टाइमिंग पे ये वाक़या करके एक
میسیج دینا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، کچھ اس طرح کی وہ ہے، یہ والے بھی ایک اچھا اس میں یہ بھی ہے وسیم کہ بعض اوقات نا میں اب تھوڑا سا الزام دینے لگ گیا ہوں سیکیورٹی ایجنسیز کو، اس لیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس طرح کے متحارب گروپ ہیں، یہ اس طرح کے دہشت گرد گروپ ہیں، آپ کے پاس ایکوپمنٹ بھی ہے، آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے، تو پھر آپ کو ایکشن کرنا چاہیے نا، اسی ملک کے اسی مقصد کے لیے آپ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ فیلئر تو ضرور ہے، یہ کراچی والا دیکھیں، یہ وہ بات نہیں ہے کہ ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ جب کسی نے ریاست کے خلاف بندوق اٹھا لی پھر اس سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اس سے پھر ریاستیں جس طرح نبٹتی ہیں اس طرح نبٹنا چاہیے، اور ہم اس میں بہت دیر کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اچھا اب دوسرے ایشو کی طرف آتے ہیں، اور دوسرا ایشو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کے پی میں کل ایک خیبر پختونخوا، مجھے کچھ دوست کہتے ہیں پورا نام بولا کریں، تو خیبر پختونخوا میں یہ جو واقعہ ہوا، پی ٹی ایم نے کہا کہ جی، جس کو کالے دم بھی قرار دے دیا گیا، اس نے کہا کہ جی ہم اپنا یہاں پہ جرگہ کریں گے پشتون 3 روزہ جرگہ، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں تھیں جس کی وجہ سے ریاست نے ان کے خلاف ایکشن لیا، اور 3 افراد جو ہے وہ جاں بحق بھی ہو گئے تھے پرسوں۔ اس کے بعد سے پھر ایک مشترکہ جرگہ بلایا گیا، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب کی صدارت میں ہوا، فیصل کریم کنڈی جو کہ آپ کو پتہ ہے گورنر ہیں اور بڑے خلاف بیانات بھی دیتے رہے، وہ ساتھ بیٹھے تھے، اور محسن نقوی جو وزیر داخلہ ہیں، جو کچھ دن پہلے ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ کیسے بیانات دیتے تھے، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو یہ بات تو اچھی تھی کہ سارے لوگ ساتھ بیٹھے، ہر جماعت کی ریپرزنٹیشن تھی، نون لیگ بھی تھی، اپوزیشن بھی تھی جو کہ پی اسمبلی میں اپوزیشن ہے، تو ان سب نے مل کے فیصلے کیے کہ اب کیا کرنا چاہیے، کیسے اس نفرت کی آگ کو کم کیا جائے، اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے۔ معاملے اتنا خواہ بڑھ رہا ہے جو کسی کے مفاد میں نہیں ہے، کسی ایک شخص کے، نہ وہاں لوگوں کے مفاد میں، ریاست کے مفاد میں، نہ حکومت کے مفاد میں۔ تو یہ کل ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوا پیش رفت کہ جی علی امین گنڈا پور رات کو پی ٹی ایم کے جرگہ جہاں ہونا تھا اس جگہ چلے گئے، منظور پشتین سے بھی بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جرگہ ہوسٹ کروں گا، اور جرگہ میں ہوسٹ کروں گا، اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس میں کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اس جرگے میں پاکستان کے خلاف بات نہیں ہوگی، پاکستان سے الحاق کے حوالے سے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، اور ذرائع کے مطابق اگر یہ بات ہوتی ہے تو پھر شاید پی ٹی ایم پہ پابندی بھی ہٹ جائے۔ باقی جو شرائط ہیں وہ ظاہر ہے یہی ہے کہ پرامن رہے گا اور جو بات چیت ہوگی۔ اچھا اس میں نا وسیم دیکھیں، یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا ہے کہ 11 اکتوبر کو کیا ہونے والا ہے۔ آج 11 اکتوبر ہے، اس حوالے سے بات کرنا ضروری ہے۔ جو خدشہ ہے نا، وہ خدشہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ریاست کے خلاف یا ریاست سے علیحدگی کا کوئی پیغام دیں گے۔ اچھا یہ بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے، لوگوں کے، کمیونٹیز کے، طبقات کے، فرقوں کے، صوبوں کے ریاست سے گلے شکوے بالکل ہو سکتے ہیں، بڑے نیچرل سی بات ہے، لیکن کیا وہ گلے شکوے اس حد تک پہنچ جانے چاہیے کہ آپ علیحدگی کا اعلان کر دیں یا اس طرح کا کوئی مہم چلانا شروع کر دیں؟ وہ خطرناک بات ہے۔ اب ہمارا المیہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ان سے خطاب کرنے کے لیے یا درمیان میں جو نیگوشیٹ کرنے کے لیے وہ شخص بنا ہے جس کا نام علی امین گنڈا پور ہے، جس پر اس کی پارٹی ٹرسٹ نہیں کرتی، جس نے اپنے کارکنوں کو دھوکہ دیا، جس کی کوئی پارٹی لائن میں، مطلب اگر وہ سیاست میں صحیح طریقے سے آتے تو شاید کونسلر کا الیکشن بھی نہ جیت سکتے۔ اب وہ وزیر اعلیٰ بن گئے ہوئے ہیں، اور حادثات کے طور پہ یا دھاندلی کے طور پہ اب وہ پی ٹی ایم سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ کل محسن نقوی صاحب بھی گئے اور فیصل کریم کنڈی گورنر صاحب بھی گئے۔ جو نیگوسیشنز میں جو بات ہوئی ہے وہ بات بالکل درست ہے کہ آپ جرگہ کریں، دھرنا کریں، آپ کا حق ہے، آپ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کریں، آپ کا حق ہے، لیکن علیحدگی کی بات ہوگی تو پھر ریاست آپ کے خلاف ہوگی۔ اور علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ اگر اس میں علیحدگی کی بات نہیں ہوگی تو میں اس جرگے کا میزبان ہوں گا۔ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس جرگے کے 3 دن ہیں اور تینوں دن کا علیحدہ پلان ہے۔ آج کے دن کا پلان یعنی پہلا دن جو ہے اس میں یہ ہے کہ ویڈیوز دکھائی جائیں گی اور مختلف قسم کے کہ چیک پوسٹوں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور اس طرح کی جو ان کے گریوینسز ہیں اس کے حوالے سے سارا دن ویڈیوز دکھائی جائیں گی، کوئی ہیومن سٹوری بھی، ہیومن ٹریجڈیز بھی بتائی گی۔ کل کا دن جو ہے جرگے کے عمائدین وہ بات کریں گے، تقاریر کریں گے، اور اس میں مطالبات بھی ہوں گے، جو کچھ بھی ہوگا۔ اس سے اگلا دن جو تیسرا دن ہوگا اس کے اندر فیصلہ ہوگا کہ ہم نے ویڈیوز بھی دیکھ لی، ہم نے اپنے خیالات سے بھی لوگوں کو آگاہ کر دیا، اب کچھ فیصلہ کرنے
کرنے بیٹھتے ہیں، اس مرحلے پر جو ہے ریاست کو انٹروین کرنا تھا۔ اور مجھے اچھا لگا کہ محسن نقوی صاحب وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہاں پر بات کی ہے، تو یہ اختلافی سچویشن کو یا ریاست سے کے خلاف نعرہ نہیں لگے گا۔ اور لیکن مجھے تو یہ بھی اچھا لگا کہ دیکھیں علی معین گنڈا پور نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا۔ اب دیکھیں کہ اس دن جو انہوں نے کیا اور ڈی چوک نہیں پہنچے، چائنا چوک سے چلے گئے کے پی ہاؤس، اس دن بھی دیکھا جائے تو انہوں نے سچویشن کو ڈیفیوز کیا تھا کہ ایک تناؤ اور تصادم نہ ہو۔ گو کہ اپنی پارٹی نے ان کو بہت وہ کیا، تنقید کا نشانہ بنایا، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں تو انہوں نے تو ایک کردار جو اگر ریاست کے حوالے سے دیکھا جائے، عوام کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک بہتر کردار ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگ تصادم ہوتا، کوئی ہلاکتیں ہوتی ہیں، خدا نخواستہ یار پاکستانی ہیں ہم سارے، ہمارے بہن بھائی، ان میں سے کسی کو کوئی نقصان ہوتا، پولیس کے اہلکاروں میں سے کسی کو نقصان ہوتا، لا انفورسمنٹ والوں کو، تو وہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے پارٹی اب ان کو وہ کر رہی ہے کہ اپنے کارکنوں کو کیوں اس طرح مسلح کیا، یہ بلڈ اپ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، بلڈ اپ اتنا خطرناک کیا ہوا تھا۔ دوسرا جو کل انہوں نے کیا وہ بھی ایک اچھا کردار نبھایا ہے اس سے، کیونکہ جب ایک حالات تناؤ اتنا ہو گیا تھا، ایک چنگاری بھی ایک بہت بڑا ایک طوفان کا پیش خدمہ ثابت ہو سکتی تھی، تو وہ انہوں نے اس چیز کو روکنے کے لیے، ایک ڈیفیوز کرنے کے لیے سچویشن کو ایک کردار ادا کیا، سارے سامنے آئے، بجائے اس کے کہ اب وہ میڈیا پہ پروپیگنڈا ہو رہا ہو پاکستان کے خلاف یا کوئی اور چیزوں کے خلاف، اب بات ہو رہی ہے کہ جی اب جرگہ ہو رہا ہے، اب آگے لیکن چلیں، اس کو آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کو سمرائز ایک جملے میں کیا جا سکتا ہے۔ محسن نقوی نے اب تک 2 لوگوں پہ ہاتھ رکھا ہے، علی معین گنڈا پور اور شان مسعود، دونوں کی پرفارمنس ایک جیسی ہے۔ اچھا آئینی ترامیم کے حوالے سے کچھ بتائیں نا کہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ مصر ہے اور ہر صورت میں کرنا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ذرائع کے مطابق جی وہ جو ایم این ایز وغیرہ باہر گئے ہوئے تھے یا سینیٹرز باہر گئے ہوئے تھے ان کو واپس بلا لیا کہ جی آپ اپنی واپسی انشور کریں، اور جن لوگوں نے پاکستان سے باہر جانا تھا، کوئی سرکاری دورے، کوئی باقی دورے، ان دوروں کا بھی روک لیا گیا کہ جی آپ یہ دورے تھوڑے ہمارے دور کے بعد کر لیں گے، جو ہمیں دورے پڑ جائیں گے تو ترمیم کے بعد کر لیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایس سی او کانفرنس کے فوری بعد۔ لیکن کل جو ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے وہ بلاول بھٹو اور نواز شریف کے درمیان ہوئی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ڈیموکریسی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اختلافات اپنی جگہ، لیکن جب آئینی نوعیت کے معاملات آ جائیں، قومی نوعیت کے معاملات آ جائیں، پھر آپ کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ اور بلاول بھٹو کے زبان سے یہ لفظ جملہ سننا کہ ہمیں نواز شریف کے ویژن کی ضرورت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ لیکن نواز شریف صاحب کی زبان سے بھی یہ کہا کہ شاباش دیتا ہوں آپ نے جمہوریت کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں۔ بیسیکلی دونوں نے ایک دوسرے کی اچھی خاصی تعریف کی، اور ایک اچھے ماحول میں ساری گفتگو، یہ میثاق جمہوریت پہ بھی بات ہوئی کہ ظاہر ہے بلاول کی والدہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید، ان کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان یہ معاہدہ ہوا تھا میثاق جمہوریت، تو وہ انہوں نے میثاق جمہوریت پہ بات کی۔ آئینی عدالتوں کی بات تو وہاں ہوئی تھی نا، اس میثاق جمہوریت کو آپ جتنا مرضی وہ ڈیہیومنائز کریں، لیکن اس میثاق جمہوریت نے پاکستان کو 18ویں آئینی ترمیم دی، صوبوں کے درمیان ٹینشن کو کم کیا، صوبوں کو فنڈ زیادہ ملے۔ اس میثاق جمہوریت نے ایک شفاف الیکشن کمیشن کی تشکیل کے لیے بات کی۔ اس میثاق جمہوریت نے یہ عدلیہ کو یہ آزادی دی کہ وہ اس کی اپوائنٹمنٹ کا یہ طریقہ کار ہوگا۔ تو اس میثاق جمہوریت سے پاکستان کو بہت بہتر چیزیں بھی ملی ہیں۔ اس کے بعد الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی آ گئی اور پی ٹی آئی نے جناب وہ اپنا راستہ لے لیا۔ اصل میں نا بات یہ ہے کہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ وہ وقت گزر گیا، 2006 میں یہ میثاق جمہوریت ہوا تھا، اس کے بعد پاکستان بہت بدل گیا، تاریخیں بہت بدل گئیں، سیاسی جماعتیں بہت زیادہ بدل گئیں، پاکستان کے حالات معاشی، سماجی اور سیاسی بہت بدل گئے ہیں۔ اب ہمیں ایک میثاق جمہوریت کی ایک اور ضرورت ہے، اور وہ میثاق جمہوریت ثانی اسے کہہ لیں، اور اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو شامل کریں۔ عمران خان اول بھی اس میں ہونے چاہیے، عمران خان اول بھی ہونے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے ابھی جو سیٹ اپ چل رہا ہے یہ معیشت کے حوالے سے بہتر پرفارم کر رہا ہے، پولیٹیکلی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر رہا، کوئی بیانیہ، کوئی نظریہ کچھ نہیں بن رہا۔ لوگوں کو بنیادی ضرورت معیشت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو بہت زیادہ دھوکہ دیا گیا ہے کہ بڑے بلند بانگ نعرے لگا کر حقیقی آزادی، ہاں حقیقی آزادی اور اس طرح کی چیزیں، تو اس سے آپ لوگوں کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ جب تک لوگوں کی فلاح نہیں ہوگی، بے شک نظام کوئی بھی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔